बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले यहाँ मैं एक बात वाज़िया करते चलूँ कि मुझे पिछले काफ़ी दिनों से मेरे व्हाट्सएप पर और मोबाइल पर मैसेज मसूल हुए मेरे पाकिस्तान में जितने भी अक़लीती भाई बसते हैं उनके हवाले से कि आप हमारे बारे में कोई उपाय नहीं बताते, तो लिहाजा मेहरबानी करके हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से सुनते हैं, तो हमें कोई बाकायदा गाइड कीजिए उपाय के ज़रिए। तो मेरी कोशिश होगी इस प्रोग्राम में बिल्कुल आपके साथ जो भी आपका उपाय होगा आपके स्टैंडर्ड्स हिसाब से वो बिल्कुल शेयर करूँगा। बुर्ज अमल यानी एरियज़, नाम के पहले हरूफ अलम मद्दा लाम ऐन। एरीज़ वालों की ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही इस हफ्ते के शुरू में मून का यानी कमर का चौथे घर में गोचर करना, चौथा घर यानी कैंसर और सामने जोल का होना। अच्छा, एक बात मैं वाज़िया कर दूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा मून और सैटर्न जब इनका कंजक्शन होता है किसी भी हाउस में तो वहाँ विष योग लगता है। अगर ये आमने सामने हो तब भी विष योग ही होता है। सेहत तो बिगड़ने के पूरे चांस हैं और वालदा की सेहत के हवाले से कोई तशवीश की लहर दौड़ सकती है। घरेलू नचाकियाँ देखने को भी मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी। ईद के फ़ौरन बाद को माली परेशानियाँ उठ सकती हैं और एरीज़ वालों को अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी पड़ सकते हैं। आपके दूसरे हाउस में सूरज, ज़ोरा, अतारत और राहु का कंजक्शन होना, दूसरा घर जो आपके वेल्थ का भी है, अखराजात ज़रा सोच समझ के कीजिएगा और बराए मेहरबानी जो सेविंग की हुई है उसको किसी के कहने पर बिल्कुल इन्वेस्ट करने की कोशिश न कीजिएगा, वरना वो बिल्कुल कफूर की तरह उड़ जाएगी। और दूसरा अहम बात, एरीज़ वालों को अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करना होगा। बोलने से पहले इनको सोचना ज़रूर होगा। और जो लोग रोमांस के गिरफ्तार हैं उनके लिए इस हफ्ते का जो दरमियानी हिस्सा है वो बड़ा अहम है। जज्बात की लहरें बहुत ज़्यादा उठेगी, लेकिन जज्बात के चक्कर में आके अपनी जमा पूंजी अपने सामने वाले को मत पकड़ा दीजिएगा। धोखा बड़ा रंगीन होता है और ना ही उसकी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश कीजिएगा, सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। बीवी के साथ अपना एटीट्यूड ज़रा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा, वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपके एटीट्यूड की वजह से बीवी की सेहत पर असर पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर के ख़ानदान के अफराद और उनके मामला से ज़रा दूर ही रहिएगा तो बेहतर है इस हफ्ते। लेडीज़ वालों को इस हफ्ते के मिड में बिजनेस के हवाले से कोई पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं, लेकिन मामला तभी कुछ डिले होंगे, वो सिर्फ खबरों की हद तक हो गए। इस हफ्ते के आखिर में एरीज़ वालों को बड़ी देखभाल के चलना होगा। मून का यानी चंद्रमा का आपके छठे घर में होना, उस पर मंगल की चौथी नज़र पड़ना, बिल्कुल किसी से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल परहेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जितना भी जिक्र इलाही में मशगूल रहे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप पर नजर बद और जादू के कोई असरात हो सकते हैं, उसका ख़राज ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग बैरून मुल्क का सफ़र का इरादा रखते हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा परहेज़ करें, ख़ास तौर पर इस हफ्ते के आखिर में। वैसे भी 23 तारीख को सैटर्न जोन है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। एरीज़ वालों को चाहिए इस हफ्ते के आखिर में 23 या 24 तारीख को एक काले रंग की मुर्गी लें या किरमिची कलर की मुर्गी ले लें। वो बाकायदा अपने सर से 7 मरतबा बारें और वारते वक्त बिल्कुल सूरह इखलास का विर्द रखें। 7 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़नी है। वो किसी उजाड़ जगह या कब्रिस्तान में छोड़ दें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस नीयत से बाकायदा किसी बैगर को, फ़कीर को अल्लाह के नाम के पैसे दे दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपको इस हफ्ते या अल्लाह या हफीज़ों का बेलाज़मी करना चाहिए और जितना करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 7 है और इस नंबर से हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं इन नंबरों से। बुर्ज सौर यानी टॉरस, नाम के पहले हरूफ बे, ई, वाओ, इंग्लिश में बी, ई, डब्ल्यू।
टॉरस वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जहन को इधर उधर बजाय भटकने के अपने असल मामलात पर फोकस दें। टॉरस वालों के असेंडेंट में 4 प्लैनेट का कंजक्शन होना और आगे चल कर ग्रहण योग भी लगने जा रहा है। इस हफ्ते तो ज़हनी तनाव बढ़ेगा, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा और कोई ऐसी बात अपने नज़दीक मत आने दीजिएगा जिससे आपकी सेहत पर असर पड़े और ना ही खुद जाने की कोशिश कीजिएगा ऐसे माहौल में जिससे आपका ब्लड प्रेशर का लेवल हाई या लो। बराए मेहरबानी मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि परहेज़ कीजिएगा। ख़ास तौर पर टॉरस वाले अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इस हफ्ते भागदौड़ बढ़ेगी, चाहे वो ज़हनी तौर पर क्यों ना हो। और तवज्जो तलब बात यह है, एक नहीं दो नहीं कई मसाइल इस हफ्ते आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो माली लिहाज से भी हो सकते हैं, कोई जायदाद के हवाले से भी हो सकते हैं, घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं। औलाद के मामलात में आपको बड़ी गहरी नज़र रखना होगी, गफलत मत बरतिएगा। जितना आप अपने निजी मामलात और दूसरे मामलात को इग्नोर करते चले जाएंगे आपके लिए उतने ही मसाइल खड़े होते चले जाएंगे। गफलत मत कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ नेम और आने वाले हैं, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल आप पर भी आए तो हो सकती है और आपके लाइफ पार्टनर पर भी, लिहाजा बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। खुश सलूबी से और बग़ैर शक व शुबहात के और बग़ैर तनकीद का सहारा लिए हुए डायलॉग की तरफ आना चाहिए। अगर आप डायलॉग की तरफ आएंगे तो बिल्कुल उसका कोई पॉजिटिव हल निकलेगा, वरना नुकसान तो फिर है ही। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। औलाद के मामले में जो मंगनी की सूरत हाल या कोई रिश्ते के हवाले से कोई बातचीत अगर कोई तय होते नज़र आ रही है तो उसको बराए मेहरबानी थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा। कभी ये साइन अच्छा नहीं है, बिल्कुल औलाद की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले में बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। बिजनेस में कुछ ऐसे इशारे मिलने जा रहे हैं जिससे आप अपनी गलती और कोताहियों के एक तरफ रखते हुए बाकायदा वो चीज़ें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा जो आप ही की वजह से ख़राब हुई थी। करियर की फिक्र इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सताने लगेगी। इस हफ्ते के आखिर में अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई रकम हाथ लगेगी और जो लोग बैरून मुल्क के सफ़र का इरादा रखते हैं उनका बिल्कुल सफ़र तैयार है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर बाकायदा इस हफ्ते के आखिर में जैकपॉट, लॉटरी और शेयर मार्केट से बाकायदा फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉरस वालों को चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस हफ्ते 7 अनाज, जिसे हम सतनाजा कहते हैं, वो परिंदों को रोज़ डालें और मंगल के दिन कोई कॉपर का छोटा सा बर्तन ले लें या मिट्टी का प्याला ले लें, उसमें शहद भरकर बाकायदा किसी फ़कीर को दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपको चाहिए कि इस हफ्ते या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल कराम का जितना भी विर्द करते हैं करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। और आपके इस हफ्ते का नंबर 6 और 2 है। बुर्ज ज़ोज़ा, जेमिनी, नाम के पहले रूप काफ कैंची और काफ कताब, इंग्लिश में के। सेहत तो ठीक रहेगी लेकिन तबीयत में जल्दबाजी एक फर्तीलापन देखने को मिलेगा। इस एनर्जी को फजूल कामों में बिल्कुल ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस एनर्जी से पॉजिटिव काम लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक बात वाज़िया करता चलूँ, मरीख यानी मार्स जो आपके स्टैंडर्ड में यानी जेमिनी में है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मार्स जेमिनी में बहुत मजबूत होता है। पैदाइश के वक़्त अगर जायशे में मार्स जेमिनी का हो तो उसे बाकायदा मंगल को शिव कहते हैं, और जिसके पैदाइश में ये हो उनके घर में बिल्कुल चोरी नहीं होती। बहरहाल इस हफ्ते के शुरू में माली मामलात बनेंगे बिगड़ेंगे, कुछ इस तरह की सूरत हाल रहेगी, लेकिन आखिरकार रकम हाथ लगेगी। ये सारा हफ्ता आपके लिए कुछ न कुछ चुनौतियाँ खड़ा करता ही रहेगा। वालदा से लेकर सतीले बहन भाई तक आपसे ज़रा खफा नज़र आएंगे, लेकिन आपको पूरे होश, अक्लमंदी और बुर्दबारी से काम लेना होगा। मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकाल लीजिएगा जिससे आपकी रेपुटेशन पर भी फ़र्क पड़े और रिश्तों में भी कोई दरार पैदा हो। और ना ही मामलात को टालने के लिए कोई ऐसी कमिटमेंट कीजिएगा जो पूरी होती हुई नज़र ना आए और वो पूरी होनी भी नहीं आपसे। इससे मज़ीद दूरियां बढ़ सकती हैं। जेमिनी वालों के लिए बड़ा अच्छा है एक साइन। उनको चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल इत्मीनान के साथ खड़े हों
اور اس کے مشورے کو بھی اہمیت دیں. ماضی کی طرح بالکل یہ مت کیجیے گا کہ لائف پارٹنر اور اس کی باتوں کو اگنور کرنا. وہ تو جو آپ کرتے ہیں سو کرتے ہیں, لیکن اس بار آپ ذرا کھڑا ہو کے دیکھیے گا, دیکھیے آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس ہفتے کے مڈ میں جیمنائی والوں کو بیرون ملک سے کوئی رقم یا کوئی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے ان کی طبیعت میں خوشی کی باقاعدہ لہر دوڑے گی. لڑائی جھگڑے سے بالکل پرہیز کیجیے گا. کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ یا ماضی کی کوئی تلخ یادیں لے کر الجھنے کی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ جیل یاترا بھی ہو سکتی ہے. والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور ان کے مزاج کا بھی. کوئی ایسی بات مت کر دیجیے گا جس سے ان کو دلی صدمہ ہو. جیمنائی والوں کو چاہیے کہ پیر کی رات 7 پھل لے لیں, یعنی یہ کیلا, سیب, امرود, خربوزہ, یہ 7 پھل لے لیں. سبز رومال یا کپڑا لے لیں, اس میں اس پھل کو ڈال لیں اور باقاعدہ صبح 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور سورہ کوثر پڑھ کر وہ کسی فقیر کو دے دیں اور ساتھ 50 روپے دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ کتنی مہربانی کرتا. آپ کے لیے اس ہفتے کا ورد یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو, اس کو تقریباً 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور ہاں, یہاں پر ایک ضروری بات, حیدرآباد سندھ سے گیتا نامی خاتون کا مجھے میسج موصول ہوا. انہوں نے مجھ سے باقاعدہ شکوہ بھی کیا کہ میرا جو ان سے میں جیمنائی ہوں, میں بڑے شوق سے سنتی ہوں آپ کا پروگرام, آپ میرے یہ مسائل ہیں. بہرحال وہ اس کا ذاتی جو اس نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے بارے میں کوئی اپائے بتائیں. دیکھیں گیتا, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تلسی کا درخت ہے اس کا پاؤڈر لیں, تو آپ کے حیدرآباد میں بالکل ملتا ہوگا. وہ تلسی کا پاؤڈر باقاعدہ اپنے سرہانے رکھیں اور آپ نے بالکل اس کو نہیں اٹھانا. آپ کے اپنے بیڈ روم میں سرہانے آپ نے رکھنا ہے. اور دوسری بات, آپ باقاعدہ اپنے گھر کے سینٹر میں, آپ کے بیڈ روم کا جو سینٹر ہے یا گھر کا سینٹر لگا لیں یا اپنے کمرے کے بیڈ روم کے کمرے کا سینٹر, وہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ 14 مرتبہ آپ نے گایتری پاٹھ کرنا ہے. آپ تو سمجھتی ہیں گایتری پاٹھ کیا ہوتا ہے, آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے, یہ آپ کے مذہب میں شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنی مہربانی خدا کی ذات پاک آپ پہ کرتی ہے. جیمنی والوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 2 ہے. برج سرطان, کینسر, نام کے پہلے حروف ہے, انگلش میں ایچ. اس ہفتے صحت تو ٹھیک رہے گی. طبیعت میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑے گی. گھریلو معاملات میں کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ بڑے سینسٹیو نظر آئیں گے اور کوشش کیجیے گا ذرا والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. والدہ کے مشوروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا اور آپ کے ارد گرد جتنی بھی بے ترتیب چیزیں ہیں ان کو ذرا ترتیب میں لانے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا. اچانک کہیں سے رقم بھی ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے انویسٹمنٹ کی بھی آفر آئے, لیکن کیجیے گا اپنی مرضی. دوستوں کے حوالے سے بالکل ایک احتیاط کرنا ہوگی. جن کے ساتھ آپ کا کوئی گلا شکوہ یا کوئی ایسی ہلکی پھلکی جو ناراضگی چل رہی ہے اس کو صرف اپنے تک رکھیے گا. کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ لوگ اتنی سی بات کو آگے بڑی بنا کر پیش کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحیح بات کو غلط انداز میں رکھا جائے جس سے معاملات پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور مزید دوریاں بڑھ سکتی ہیں. بزنس میں کچھ چیزیں پلان کرنے والی ہیں. زبانی جمع خرچ پر بالکل وقت ضائع مت کیجیے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انویسٹمنٹ کی کئی آفر بھی آ سکتی ہے, لیکن کوشش کیجیے گا, چاہے اپنی مرضی کیجیے گا لیکن دیکھ بھال کر اور پیپر ورک ضرور کر لیجیے گا. آپ اپنے بزنس کے معاملات کو جتنا پیپر ورک میں لائیں گے وہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. آگے چل کے کوئی پیچیدگیاں بالکل نہیں پیدا ہوں گی. شادی شدہ افراد کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے, خاص طور پر یہ ہفتہ. جن کی کوئی ناراضگیاں ازدواجی زندگی کے حوالے سے یا کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ بالکل ان کو ڈائلاگ کے ذریعے یا گھر کے کسی بزرگ کے
مدد سے اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل یہ اگر آپ ڈائلاگ کی طرف جائیں گے تو یہ معاملات سدھر سکتے ہیں، بلکہ کافی حد تک جو غلط فہمیاں تھی وہ ختم بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو پھر کافی دیر تک یہ معاملے سدھرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور جن بچوں یا بچیوں کی کوئی شادی کی بات چل رہی ہے یا کوئی طے ہونے والی ہے تو ان کو جلد از جلد جو ان سے اس کو حتمی مراحل میں داخل کریں اور کوشش کریں کہ اسی ہفتے کوئی نکاح جیسی رسم رکھ لیں. بڑا یہ اچھا وقت ہے. وہ لوگ جن کا کوئی رومانس کا چکر چل رہا ہے وہ اپنے معاملات اب خود خراب کرنے جا رہے ہیں. ان کی جلد بازی اور جذباتی کیفیت کی وجہ سے بالکل مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، باقاعدہ لب بھی بریک ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. ہاں اگر وہ اپنے جذبات پر اور جلد بازی پر ذرا کنٹرول رکھیں گے تو بالکل معاملات اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان کو بڑا سوجھ بوجھ کے چلنا ہوگا. کینسر والوں کو اس ہفتے کے آخر میں بالکل ایزی منی کی طرف نہیں جانا چاہیے. سٹرا جیک پوٹ وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کسی کا کوئی سفر کا ارادہ ہے تو بالکل اس سے بھی اجتناب کریں کہ اس ہفتے کے آخر میں بالکل سفر کا سائن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں عملیات کی دنیا کے لوگوں کی. عملیات کی دنیا سے لوگ جو وابستہ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو روحانی عمل میں بالکل عمل پیرا ہیں. ان کو چاہیے کہ باقاعدہ جیسے جیسے مون کی ڈائریکشن بدلتی ہے ویسے ویسے وہ بالکل اپنے دوران عمل اپنی بھی ڈائریکشن بدلیں. جدھر بالکل مون کی طرف منہ کر کے اپنے عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی ان کو کامیابی ملے گی. اور اگر کوئی عمل میں تھوڑی بہت ہی رکاوٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا، وہ لوگ جو نیگیٹو پاور کو اگین کرنے کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں. کینسر والی فیمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی غذاؤں کا استعمال مت کرے جس سے باقاعدہ ان کے موٹاپے میں بجائے کمی آنے کے مزید پھیلتا جائے. یہ ہفتے یہ ان کے لیے سائن کچھ اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ کہ جوپیٹر کا بالکل کینسر سے 8ویں گھر میں ہونا. جوپیٹر جب خراب حالت میں ہو 8ویں 6 بار میں تو باقاعدہ موٹاپا پیدا کرتا ہے. لہٰذا ان کو مرغن غذائیں اور فیٹ اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے موٹاپے میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہو. اور وہ جو ہاؤس وائف ہیں ان کو چاہیے کہ بالکل غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں اور اپنے نجی معاملات میں کسی کو بھی شیئر کرنے کی کوشش مت کریں، چاہے وہ آپ کی کزن ہو یا آپ کے گھر میں سے کوئی بہت آپ کے قریبی کیوں نہ ہو. اور جو فیمیل جاب کرتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آفس میں کسی بھی پارٹی کا حصہ بننے کی کوشش مت کریں. ورنہ چاہے وہ ہاؤس وائف ہو چاہے وہ فیمیل جو جاب کرتی ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. کینسر والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ہفتے باقاعدہ 1 لیٹر دودھ کا ڈبہ لیں اور ساتھ کو پاؤ یا 1.5 پاؤ یا آدھا کلو مٹھائی لیں. وہ کسی بیگر کو دیں منگل والے دن. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. کینسر والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے اول آخر درود شریف جتنا بھی ہو اللہ الصمد کا ورد کریں. دن رات جتنا اللہ الصمد کا ورد کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 2 ہے. برج اسد لیو، نام کے پہلے حروف میم ٹے، انگلش میں ایم اور ٹی. برج اسد والوں کو اس ہفتے پاؤں اور گھٹنوں میں کوئی درد محسوس ہو سکتا ہے. 40 سال کے اوپر کے لوگ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو ان کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ وہ چلتے وقت اپنا بیلنس جو ہے وہ بالکل ٹھیک رکھیں. پاؤں میں موچ بھی آ سکتی ہے، گرنے کا بھی خدشہ ہے. اخراجات تو بڑھیں گے، چاہے وہ گھر کے حوالے سے ہوں یا جائیداد کے حوالے سے ہوں یا والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی خرچہ بڑھ سکتا ہے. لیکن اس ہفتے کے مڈ میں
یعنی دوران میں ایک سائن بڑا اچھا بننے جا رہا ہے لیے والوں کے لیے. کہیں نہ کہیں سے رقم تھوڑی بہت نہیں زیادہ بھی آ سکتی ہے. اس ہفتے کے بالکل درمیان میں کج کیسری یوگ بننے جا رہا ہے لیے والوں کے لیے. یہ کج کیسری یوگ وہ یوگ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو بالکل ان 2-2.5 دنوں میں مالی طور پر بہت زیادہ مستحکم کر سکتے ہیں. اپنی ایسٹ جو ان سے ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس میں کوئی نہ کوئی رسک لینا ہوگا اور یہ رسک آپ کا بالکل کامیاب ہوگا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کو لمبی چھلانگ لگاتے ہیں. اس کا یہ کیسری یوگ کو بالکل خالی مت جانے دیجیے گا. آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی آفر آئے اس کو ضرور قبول کیجیے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی آپ نے کوئی پلان کر رکھا ہے کوئی اپنے کاروبار کے حوالے سے یا کوئی بزنس پراپرٹی کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ نے پلان کر رکھی ہیں اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا. آپ کے لیے یہ بڑا اچھا سائن بننے جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے اخراجات تو بڑھیں گے لیکن گھر میں کچھ ذمہ داریوں کے حوالے سے بالکل آپ پورا کرنے پر زور دیں گے. اگر اولاد کی شادی کے حوالے سے بات کریں تو بالکل یہ بھی سائن بڑا اچھا ہے. بالکل دیر نہ کیجیے گا. جہاں کہیں بھی بچوں کی کوئی بات چیت چل رہی ہے اس کو باقاعدہ حتمی مراحل میں پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک بات کا خیال رکھیے گا اپنے ستیلے بہن بھائیوں سے جائیداد زمین یا کوئی مالی معاملات میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہیں ان کو بیٹھ کر باقاعدہ جو ہے نا ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ تاکہ ان کو ستیلے پن کا بالکل احساس نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو باقاعدہ استعمال کرنے کی کوشش میں مبتلا ہیں اور میں بھی وہ استعمال بھی ہو جائے. ان معاملات کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کیجیے گا ورنہ آگے چل کے کچھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا بزنس میں بالکل بہتری آئے گی اور 20 اور 21 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے آپ کے لیے. انسپیکٹڈ طور پر جو ان سے رقم ملنے کے چانس ہے لیکن اس پیسے کو ضائع مت کیجیے گا. نہ اس پیسے کو روکنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کو میں بینک میں رکھ لوں. اس کو جتنا آپ انویسٹ کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. وہ چاہے پراپرٹی کی شکل میں کر لیں یا بزنس کی شکل میں کر لیں وہ آپ کو آگے چل کے بالکل دگنا فائدہ دینے والی ہے وہ رقم. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کی محنت کو دیکھ کر کچھ لوگ آپ کو لالچ دینے کی کوشش کریں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. وہ آپ کو باقاعدہ آفر بھی دیں گے کہ ہم رقم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کوشش کیجیے گا کہ اپنی محنت کا پھل اپنے تک ہی رکھیے گا. دوسروں کو بالکل اس میں شریک کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اس ہفتے کے درمیانی حصے میں بالکل جہاں کا کیسری یوگ بننے جا رہا ہے جیون ساتھی کے ساتھ کچھ لمحے یادگار بننے جا رہے ہیں اور بننے بھی چاہیے. اور لیو والوں کی جن کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے یا بات حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے ان کو جلد از جلد جو انسان اس ہفتے کوشش کریں کہ نکاح کر کے اپنے جیون ساتھی کو بالکل اگر گھر لا سکتے ہیں تو لے آئیں. ڈیلے کرنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے گا. آپ نے کافی لوگوں سے سنا ہوگا جیسے ہی شادی ہوئی اور میری بیوی نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے. یہ صرف سنا تھا. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا. بالکل اس کج کیسری یوگ سے فائدہ اٹھائیں. اوورسیز پاکستانی خاص طور پر لیو والے ان کو اس ہفتے کے درمیانی حصے میں باقاعدہ لاٹری جیک پاٹ اور شیئر مارکیٹ سے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو یقیناً فائدہ بھی ہوگا. لیو والوں کو چاہیے کہ اگر ان کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو برائے مہربانی تمام گلوں شکووں کو دور کرتے ہوئے بالکل پہل کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا بلکہ خدا برکت دے گا. لیو والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہفتے خدا کے دیے ہوئے میں سے اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کی جتنی مدد کریں اتنا ان کے لیے بہتر ہے. لیو والوں کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر 13 مرتبہ صبح سورہ واقعہ اور 13 مرتبہ رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ کا ورد کریں تو دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے اور آپ پر رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے جیسے کھلنے کا حق ہے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کی مدد ضرور کیجیے گا اور ان سے محبت سے پیش آئیے گا. یہی آپ کا اپائے ہے.
آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 1 اور 4 ہے۔ برج سنبلا ورگو نام کا پہلے حروف پے، انگلش میں پی، اس ہفتے کے شروع میں یعنی عید کے اختتام کے بعد بھی آپ کے مہمانوں کا آمد کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو بھی دوستوں کی طرف ضیافتوں کا جانے کا موقع ملے گا، اور اسی دوران آپ کی کوئی چھوٹی موٹی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے ورگو والوں کی، اور والدہ کی طرف سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ ورگو والوں کو جو جائیداد کے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بڑی بہن کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے سے اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، بالکل بڑی بہن کی باتوں کو اگنور مت کیجیے گا اور نہ ہی اس کے مشوروں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا جب تک یہ کو حتمی مراحل میں چیزیں داخل نہیں ہو جاتی۔ اس ہفتے کے مڈ میں اخراجات تو بڑھیں گے، لیکن باطن میں یعنی حالت خواب میں آپ کو کوئی پازیٹیو اشارے ضرور ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی سکس سینس بڑھے گی اور آپ کو باقاعدہ پتہ چلے گا کہ آپ کے حق میں کون ہے اور آپ کے خلاف کون ہے۔ ماموں کی طرف سے کوئی مالی پیشکش ہو سکتی ہے۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے کے مڈ میں یا آخر میں بالکل اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیں، ان کے سٹمک میں بالکل پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی لیور کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو بالکل پلان کر کے ایک تحریر کی شکل میں لانے کی کوشش کیجیے گا۔ جو بزنس کے والے سے معاملات ہیں ان کو سیکرٹ رکھنے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے جیون ساتھی یا اپنے بچوں کے علم میں ضرور لائیے گا جو آپ کے لیے آگے چل کے بہتر ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں کچھ ایسی خبریں سننے کو ملیں گی جس سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اپنے خیالات آپ کو خوف اور مایوسی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیں، لیکن اس میں گھبرائیے گا مت، ذکر خدا کا ورد جتنا بھی ہو کیجیے گا۔ سفر سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا ورگو والوں کو اس ہفتے کے آخر میں۔ حالات کچھ ایسے پیدا ہوں گے کہ کچھ لوگ آپ کو لڑائی جھگڑے کی طرف لانے کی کوشش کیجیے گا، نہ خود جائیے گا نہ کسی کو دعوت دیجیے گا کہ جس سے آپ کے کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول بن سکے۔ دوسرے کو تو حوالات جانا پڑے نہ پڑے، لیکن آپ ضرور جا سکتے ہیں، لہذا وائڈ ہی کیجیے گا۔ ورگو والی جو فیمیل ہیں ان کو اس ہفتے کمر درد یا کوئی لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ خدا نہ کرے ایسا پرابلم محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کسی کے کہنے پر جادو ٹونے سحر کے چکر میں پڑ جائیں اور دکاندار عامل کے پاس جانے کا ارادہ بنا لیں۔ پیسوں کا تو ضیاع ہوگا، لیکن وہاں سے آپ وہم جیسی بیماریاں اپنے پلے باندھ کے لائیں گی۔ ورگو والوں کو چاہیے تو باقاعدہ اس ہفتے جیسے ہی ہفتہ شروع ہو 7 سبز لاچیاں وہ بالکل سامنے والی پاکٹ میں ضرور رکھیے گا۔ آپ نے جہاں بھی جانا لاچیاں اپنے جیب میں ضرور رکھنے گا، اور جو جاب کرتی ہیں خواتین ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پرس میں 5 لاچیاں رکھیں، وہ ساتھ نہیں صرف 5 سبز لاچیاں رکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر سوتے وقت سورہ فلق 41 مرتبہ رات کو آپ نے پڑھ کے سونی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا، اور ہو سکے تو پرندوں کو روزانہ جو ان سے آپ نے باجرہ ڈالنا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 5 ہے۔ برج میزان یعنی لبرا نام کے پہلے حروف رے تے توئے، انگلش میں آر اور ٹی۔ اس ہفتے کے شروع میں لبرا والوں کو آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل اور دماغ بھی کھلا رکھنا پڑے گا۔ بد پرہیزی سے بالکل پرہیز کرنا ہوگا، خاص طور پر جو بیمار ہے، اور دوران سفر پیدل چلتے ہوئے پورے ہوش و حواس سے اور آنکھیں کھول کر سڑک پار کیجیے گا۔ جلد بازی کا بالکل مظاہرہ نہ کیجیے گا، کوئی جلد بازی بالکل آپ کے لیے اس ہفتے ٹھیک نہیں۔ اس ہفتے بالکل ان ایکسپیکٹڈ آپ کو کچھ خبریں سننے کو ملیں گی جس سے آپ کو کوئی دلی صدمہ پہنچ سکتا ہے، اور خاص طور پر جو ٹین ایجز بچے ہیں ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ باقاعدہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، سختی کر سکتے تو سختی کریں، انہیں کسی دریا یا نہر یا تالاب میں بالکل نہانے کی اجازت مت دیجیے گا، بلکہ ان کو خود بھی چاہیے کہ اس ہفتے جو ان سے وہ پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور لبرا والے جو چھوٹے بچے یا جن کی ولادت ابھی ہوئی ہے، جو لبرا میں پیدا ہوئے ہیں، یا وہ بچے جو بالکل چھوٹے ہیں،
جو 10 اور 12 سال کے درمیان ہیں ان کو دوپہر کے وقت چھت پہ جانے سے ذرا روکیے گا، ہاں اکیلے بالکل مت جانے دیجیے گا۔ اور جن کی ولادت ابھی ہوئی ہے بچوں کی 5 یا 6 مہینے کے قریب ہے یا سال کے قریب ہے، ان کو کسی ایسی جگہ پر بالکل مت لے جائیے گا، کسی غیر یا انجان جگہ پر جس سے وہ نظر بد کا شکار ہو سکے، بلکہ تو ذرا اس ہفتے احتیاط ہی کیجیے گا، چاہے اپنی ہو یا غیر ہو، مت ہی جائیے گا تو بہتر ہے۔ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن بچے کو جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری میں گھر میں کسی کو سپرد کر کے جائیے گا، بچوں کو مت لے جائیے گا۔ اس ہفتے کے مڈ میں کوئی مالی رقم آپ کو ملنے جا رہی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی نہیں ہوگی، جیسے آئے گی ویسے خرچ ہو جائے گی۔ ہاں البتہ بڑے بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ جو ان سے ہے وہ طے پانے جا رہے ہیں۔ جو پراپرٹی کے حوالے یا جائیداد کے حوالے سے پچھلے کئی مہینوں سے جو تذبذب کا شکار تھے وہ اب سلسلہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، دوران گفتگو کچھ الٹ پلٹانگ ایسے لفظ نہ بول دیجیے گا جس سے سارا بنا بنایا کھیل جو ان سا بگڑ جائے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، کچھ باتیں آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوں تو اسے ذرا خاموشی سے سن لیجیے گا، صرف وقت نکالیے گا۔ بزنس کے حوالے سے اگر بات کریں اس ہفتے کے درمیان میں بالکل ہل جل ہوگی، اور جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے تو درمیانی حصہ اور آخر کا اس ہفتے کا جو آخری دورانی ہے وہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ بیوی کے ساتھ کچھ تناؤ دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس ساری صورتحال کی ذمہ داری آپ پر ہے، بالکل آپ کو اپنا علاج کروانا ہوگا اعصابی جو کمزوری ہے اس حوالے سے، اور جیسے ہی آپ اپنی اعصابی کمزوری پر قابو پاتے ہیں علاج کے ذریعے تو یہ تناؤ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں ذرا اندرون ملک کا سفر ہو یا بیرون ملک کا سفر ہو اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ ہاں خالہ زاد بہن یا بڑی بہن کے ساتھ وہ بچوں کے رشتے کی بات چل سکتی ہے اور وہ یقیناً آگے چل کر طے بھی پا سکتی ہے۔ لبرل والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے باقاعدہ 2 میٹھی روٹیاں پکائیں، خاص طور پر بدھ والے دن، چاہے وہ چینی میں پکا لیں یا گڑ میں پکا لیں۔ ایک روٹی کسی فقیر کو دے دیں اور ایک روٹی کتوں کو ڈال دیں یا پرندوں کو ڈال دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے یا اللہ یا مغنی یا باستوں جتنا بھی ہو ورد کریں، صبح شام دوپہر اول آخر درود پاک، جب آپ فرصت میں ہو، نماز کے بعد ہو، کہیں پر بھی ہوں، ان اسموں کو جو ان سے آپ دہراتے رہیں، دیکھیے گا اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 3 ہے۔ برج اقرب یعنی اسکارپیو، نام کے پہلے حروف زے سے نون یہ زوئیں، انگلش میں ZCNY۔ برج اقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی وہ واضح شکل میں ان میں باقاعدہ سدھار پیدا ہونے والا ہے اور وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ کچھ بیماریاں جو انسان کے شریر سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں انسان خود پیدا کرتا ہے اپنے وچار، سوچ، خیالات کی وجہ سے۔ دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے یا آس امید لگانے کی بجائے بالکل آپ کو اپنی محنت پر توجہ دینا ہوگی۔ محنت پر توجہ کے بعد پھر نصیب کو دیکھیے گا، یہ نہیں کہ محنت کیجیے، محنت آپ بالکل نہ کریں اور نصیب کی طرف دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور نہ کبھی ہوا ہے۔ اور یہ بھی مت سوچیے گا کہ آپ کو کچھ سکھ دے گا، سکھ بھی انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے اور دکھ بھی اپنے آپ کو خود دیتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں منفی خیالات کا بالکل تلاطم اٹھے گا، اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور کسی ایسی ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی میں حصہ نہ لیجیے گا جس سے آپ کی باقاعدہ ریپوٹیشن خراب ہو یا خاندان والوں کے لیے کوئی باعث بدنامی کا سبب بنے۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنی ول پاور سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ کے بزنس کے حوالے سے بات کریں تو باقاعدہ اس میں بھی توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہیں، بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ بدمزگیاں دیکھنے کو ملیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے معاملات اس طرح بگڑیں کہ یہ باقاعدہ علیحدگی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات کا احتیاط کیجیے گا کہ اگر آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو فارغ کرنے کے لیے کوئی پلان تیار کیا ہوا ہے محض صرف اس بنا پر کہ کسی اور سے رقم لے کے یا کسی اور کو لائف پارٹنر جو انصاف بنا لیں گے، تو یہ غلطی مت کیجیے گا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ کو جو ان سے تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، اور اپنے لائف پارٹنر کا سے جتنے بھی آپ کے جو معاملات ہیں نا ان کو باقاعدہ ایک ڈائلاگ کی شکل میں، پیپر ورک کی شکل میں جو ان سے طے کیجئے، اور اگر نہیں طے ہوتے پا رہے تو عزت آبرو کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔
اگر آپ کی ازدواجی زندگی پہ بات کریں تو ادھر بھی ماحول جون سا ہے بالکل تناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے کسی ریلیٹیو نے یا دوست نے یہ بات ڈال دی ہے کہ آپ دوسری شادی کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے. جیسے بزنس پارٹنر کوئی نیا کوئی آپ کے ذہن میں ہے، اسی طرح اگر آپ لائف پارٹنر کی طرف بھی جائیں گے تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ قسمت، پھر میں آپ سے کہوں گا قسمت نہیں، پہلے محنت، اپنی عقل، بردباری، ان تمام چیزوں کو جو ان سے نا آپ سیدھا کرنے کی کوشش کیجئے اور گہرائی میں سوچنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کیجئے، پھر سارے معاملات خود بخود سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن خود بخود کا مطلب ہے یہ پہلے آپ کو کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا آپ کو. اسکارپیو والے اس ہفتے کے مڈ میں جن کی آپس میں کوئی درینہ دشمنی چل رہی ہے یا کوئی زمین یا جائیداد کا تنازع ہے، ان کو بجائے اس کے کہ آمنے سامنے ہونے کے یا کسی پنچایتی فیصلے میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اس ہفتے جو ان سے وہ پرہیز کرے، جو معاملات کو ذرا ڈیلے کر دے تو بہتر ہے. کچھ ایسے شر ناصر لوگ بالکل نہیں یہ چاہیں گے کہ آپ کے معاملات جو ان سے ہیں وہ کسی درستگی کی طرف جائیں. بالکل وہ فتنہ فساد یا کوئی ایسا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے جس سے جو ان سے حالات جو ان سے مزید خراب ہو سکتے ہیں اور اس میں باقاعدہ ایک جھگڑے کی نوعیت اختیار کر سکتے ہیں اور کوئی خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ان کو ڈیلے کریں تو بہتر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی اس ہفتے کے آخر میں کچھ ایسی خبریں بھی مل سکتی ہیں جس سے طبیعت میں اطمینان پیدا ہوگا اور سکون بھی میسر ہو سکتا ہے اور سفر بھی بڑھ سکتا ہے اور یہ پازیٹیو سفر ہوگا. والد کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. والد کے ساتھ اپنا رویہ اور اپنا لہجہ ان دونوں کو خاطر ملحوظ رکھنا ہوگا اور والدہ کی بھی اشد دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کو. آخر میں آپ کو اسکارپیو والوں کو ایک بات ضرور یہ بولوں گا کہ برائے مہربانی جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، غلط بھی آپ نے کرنا اور صحیح بھی آپ نے کرنا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کس ڈائریکشن کی طرف جانا ہے. تو بولے آدھا اسکارپیو والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے مرغی کا گوشت لیں، آدھا کلو لے لیں یا کلو لے لیں یا 1.5 پاؤ لے لیں اور ساتھ 2.5 کلو آٹا وہ کسی فقیر کو دے دیں یا کسی اجاڑ جگہ پر قبرستان یا کسی اجاڑ جگہ پہ رکھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا. اسکارپیو والوں کو چاہیے یا اللہ یا ذوالجلال و یا رحمان ہو، یہ کثرت سے پڑھیں، دن رات پڑھیں اور اس کے ساتھ جو ان سے کچھ شرینی جو ان سی ہے وہ خدا کے نام کی بچوں میں بانٹیں. دن رات پڑھیں اس کو، اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا اس ورد کو جو ان سے آپ زبان پہ یا دل کے ساتھ یا اپنی سانسوں کے ساتھ جس طرح بھی آپ کو مناسب لگتا ہے آپ پڑھیں. انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر صرف 3 ہے. برج قوس سیجیٹیریس نام کے پہلے حروف سے صحت کا تو خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہوگا. جو لوگ کڈنی کے مریض ہیں لیکن وہ نہیں جو ڈائلسس میں مبتلا ہیں ان کو نہیں، ہاں وہ ڈاکٹر کی ہدایات سے چلیں تو بہتر ہے. اور جن کو کڈنی کے تھوڑے بہت پرابلم ہے ان کے لیے جو ان سے نا پانی کا استعمال ضروری ہے. پہلے 2 دن تو کافی بھاگ دوڑ میں گزریں گے. اور سیجیٹیریس والی فیمیل ان کے لیے باقاعدہ 2 دن کمر درد اور سٹمک میں کوئی پرابلم دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین جو گائنی کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے پہلے 2 دن ذرا کوئی تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اپنی دوائی اور ڈاکٹر کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے، جو پرہیز وغیرہ ہے وہ کریں گے تو باقاعدہ اس میں کمی بھی آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. سیجیٹیریس والوں کی مالی پوزیشن کی بات کریں تو اس ہفتے کے شروع میں کچھ اڑچنیں دیکھنے کو ملیں گی. جہاں سے کہیں آپ کے کوئی پیسوں کی کوئی آس امید لگائی ہوئی ہے وہ بالکل دھندلا سی چیزیں جو ان سی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ وقتی ہوں گی. بزنس کے حوالے سے بات کریں تو باقاعدہ ایک تبدیلی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ معمولی سی کوئی تبدیلی نہ ہو. لیکن ایک بات ہے کہ آپ کی اس معمولی سی تبدیلی سے آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ کوئی اعتراضات اٹھا سکتا ہے. میں بھی وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے بالکل خفا نظر آئے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ شراکت کے حوالے سے علیحدگی کا بھی آپ کو اشارہ دے دے، لیکن آپ نے جو بھی کرنا ہے تحمل سے کرنا ہے، بردباری سے کرنا ہے۔ آپ کی اگر ازدواجی زندگی کی بات کریں تو لائف پارٹنر کچھ چیزیں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، وہ بالکل صحیح بھی ہوں گی لیکن ذرا جذبات کی شکل میں ہوں گی۔ آپ صرف اس کے جذبات کو مت دیکھیے گا، وہ بات کو دیکھیے گا کہ وہ بات کیا کہنے جا رہی ہے، وہ بالکل آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ سیجیٹیریس والوں کو اس ہفتے باقاعدہ سفر کا پروگرام بنتے بنتے رہ جائے گا، اگر بنے بھی کسی دوست کی وجہ سے یا کسی ریلیٹو کی وجہ سے تو اسے ڈیلے کر دیجیے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، بالکل اس ہفتے ایزی منی، جیک پاٹ، شیئر مارکیٹ کی طرف مت جائیے گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور سیجیٹیریس والی وہ فیمیل جو پریگننٹ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہفتے ذرا احتیاط کریں، آرام کریں، اور ان کی فیملی کے لیے بھی ضروری ہے، چاہے وہ اپنے سسرال میں ہے یا اپنے میکے میں ہے، بالکل ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے یا کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے جن سی وجہ سے اسے ڈپریشن پیدا ہو، اور نہ ہی اس کو کوئی وزنی کام کرنے دیجیے گا جس سے باقاعدہ اس کی صحت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ آنکھوں کے روگ میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل دھوپ اور ڈسٹ سے پرہیز رکھیں۔ یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ سو ہی ہے، تھکاوٹ اور مایوسی سی دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس تھکاوٹ اور مایوسی کو بنیاد بنا کر کہیں جادو ٹونے کے چکروں میں نہ پڑ جائیے گا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ہاں، یہ صرف وقتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سیجیٹیریس والوں کو چاہیے کہ جو گفٹ پیپر بازار سے لیں سبز رنگ کا، اس میں 5، 7 یا 3 لڈو رکھ کر، اور ساتھ میں اگر آپ 70 روپے رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں، 7 روپے رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے، آپ اللہ پاک نے آپ کو کتنا نوازا۔ اگر 700 کی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، 300 بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ گفٹ پیپر میں جو سبز رنگ کو، اس میں لڈو مٹھائی والے اور باقاعدہ پیسے رکھ کر وہ کسی فقیر کو دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور بالکل ایک ہل جل نظر آئے گی آپ کو یہ عمل کرنے سے۔ یہ عمل آپ نے بدھ کو یا جمعرات کو کرنا ہے، ان 2 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ کر لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر صبح نماز کے بعد 34 مرتبہ سورہ فاتحہ، عشاء کے بعد 34 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور بستر پر سوتے وقت بھی 34 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے۔ برج جدی کیپریکون، نام کے پہلے حروف جیم اور خے، انگلش میں جے اور کے۔ صحت تو اچھی رہے گی، دماغ میں طرح طرح کے پلان بنے گے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی وہ بھی کر لوں، اس طرح کر لوں تو اچھا ہو جائے گا، اس طرح کر لوں تو اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ نہ رکھیے گا، باقاعدہ آپ کو پریکٹیکل طور پر اس عمل میں اترنا ہوگا۔ جو بھی کریں لیکن جلدی کریں۔ اور اب وقت آ گیا ہے ان دوستوں کا بھی جن کو ہمیشہ اپنی گڈ بک میں رکھا ہوا ہے، بالکل ان سے آپ اپنی مدد لے سکتے ہیں، چاہے مالی لحاظ سے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی گڈ بک میں ہے بھی یا نہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنی خواہشات اور آس امید کو اتنا زیادہ اس کا جال مت پھیلنے دیجیے گا۔ وہ نہ ہو کہ آپ کی آس امیدیں یا خواہشیں جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری نہ ہو، پھر آپ کو بعد میں تکلیف ہو۔ بالکل رکھیے گا، لیکن ذرا کم، بلکہ اس سے بھی ذرا کم رکھیے گا، ہاں، جس سے آپ کو بالکل تکلیف نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ کے جو مخالف، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، یہ وہ آپ کے پیچھے ہیں، ان کو پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی مالی طور پر، جذباتی طور پر آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح بھی جو انسان وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن وہ اب باقاعدہ منہ کے بل گرنے والے ہیں۔ لیکن آپ اپنا ڈائریکشن بالکل سیدھی رکھیے گا، ہاں، بالکل ان چیزوں کو فوکس نہیں کرنا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ آپ نے صرف اپنے کام کی طرف توجہ دینی ہے، اور یہ بالکل نہیں سوچنا اور نہ کسی سے کہنے کی آپ نے جسارت کرنی ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کیا، یہ ہو گیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بالکل نہیں آپ نے سوچنا، آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے، صرف اپنی ڈائریکشن دوسری رکھنی ہے۔ کیوں، بڑا آدمی بننے کے لیے چھوٹی باتیں انسان کو چھوڑنا پڑتی ہیں۔ بزنس کی بات کریں
یا بزنس پارٹنر کی بات کریں تو بزنس کے معاملات میں نکتہ چینیوں کے حوالے سے کچھ ایسے اعتراضات بھی اٹھ سکتے ہیں جس سے آپ کے اور آپ کے لائف پارٹنر میں ایک باقاعدہ تناؤ دیکھنے کو ملے گا، اور میں بھی یہ پارٹنرشپ بریک بھی ہو سکتی ہے۔ ماموں کے خاندان سے کوئی وراثت ملنے جا رہی ہے، بالکل ملنے جا رہی ہے آپ کو وراثت، اور ان پیسوں کو باقاعدہ اپنے ذاتی بزنس میں انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یا پراپرٹی کی شکل میں اس کو انویسٹ کر دے گا جو آپ کو آنے والے وقت میں باقاعدہ فائدہ دے گی۔ اپنے بزنس کے علاوہ یا پراپرٹی کے علاوہ کسی دوسری جگہ انویسٹ کرنے کی مت کوشش کیجیے گا، اس سے ذرا کچھ نقصان کے جو ان سے ہیں وہ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں، اور کچھ نہیں۔ لائف پارٹنر کے ساتھ اس ہفتے دوران گفتگو اور گھر کے معاملات میں بالکل الفاظوں کا چناؤ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا اور بڑا تحمل سے کام لینا ہوگا۔ آپ کی ذرا سی ناگوار بات وہ بالکل تیل پر آگ چھڑکنے کے مترادف ہوگی۔ یہ صرف ایکویریس والوں کے میل کے لیے نہیں ہے، فیمیل کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ذرا احتیاط برتیں۔ الفاظوں کا چناؤ جو ان سے وہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اور جن بچوں کی کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے، کیپریکون والوں کے، اگر اس ہفتے کے آخر میں کوئی آپ کو بات ان کے سسرال سے کوئی سننے کو ملے، اس بات کی چھان بین ضرور کر لیجئے گا، آنکھیں مت بند کیجیے گا، یہ ایک زندگی کا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں جو انسی ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہونا شروع ہو جائیں جو آپ کے بالکل علم میں نہ ہو۔ سفر بالکل پڑ سکتا ہے، لیکن غیر ضروری سفر سے ذرا اجتناب کیجیے گا۔ کیپریکون والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے بدھ والے دن یا جمعے والے دن سفید رومال لیں، یا کوئی کپڑا لے لے غز یا سوا غز، اس میں 1.25 کلو سفید چنے ڈال کر وہ کسی فقیر کو دیں۔ دینے سے پہلے یا اللہ یا مغنی یا باز، تو اس کا بھی 700 مرتبہ آپ نے پڑھنا، پھر دینا ہے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کتنی مہربانی کرے گا۔ اور جیسے آپ یہ دے دیں اس کو، اگر آپ روزانہ صبح شام 700 اپنی روٹین میں لے آئیں تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو کچھ حسد کرنے والی چیز ہے وہ آپ سے بالکل دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج دلو ایکویریس، نام کے پہلے حروف سین، شین، سواد، زواد، زوئیں، غین، انگلش میں ایس، زیڈ اور جی۔ اس ہفتے کے شروع میں چیسٹ انفیکشن اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے، اور ایکویریس والوں کے لیے ضروری ہے ذرا سا بھی سینے میں کوئی درد محسوس کریں بغیر کسی توقف کیے ہوئے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کسی کو بلائیں یا کسی کا انتظار کریں۔ گھر میں کوئی بیٹا یا بچہ جو بھی ہے اس کو فوراً جو ہے اپنی سواری نکالیے، ہاسپٹل فوراً جانے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل آپ نے جو ہے غیر ذمہ داری کا اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیے گا، والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ہفتے کے پہلے 2 دن اور آپ ہفتے کا آخری جو دورانیہ ہے بڑی احتیاط سے گزارنے ہوں گے، تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، ذرا سی بد پرہیزی آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ گھر میں تبدیلی کے حوالے سے کچھ چہم گوئیاں سننے کو ملے گی، لیکن آپ بھی بالکل ارادہ رکھتے ہو گھر کی تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن کچھ ضروری مصروفیات کے تحت بالکل آپ اس تبدیلی کو پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں۔ ایکویریس والے وہ حضرات جن کا کوئی جائیداد یا خاندانی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے، وہ چاہیں تو باقاعدہ ڈائلاگ کی صورت میں اپنے معاملات طے کر سکتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے، اور کچھ لوگ بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملات کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن کچھ ایسے بھی عناصر ہیں جو بالکل نہیں چاہتے آپ بالکل ایک گیدرنگ کی شکل میں اکٹھے ہوں اور یہ معاملہ جو ان سے طے پائے، ان سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ وہ آپ کو بھی پتا کون ہے، بالکل آپ جانتے ہیں کون ہے، جو آپ کے منہ پر کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہیں۔ اولاد کے حوالے سے بات کریں تو کچھ بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن بغیر چھان بین کیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا۔ جب آپ پوری تحقیق کر لیں پھر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن بہتر مشورہ تو یہی ہے کہ اولاد کو باقاعدہ دوستی کے ماحول میں لانے کی کوشش کیجیے، اس طرح ان کے اندر اعتماد بڑھے گا، اور جس کی آپ کے بچوں کو اشد ضرورت ہے۔ ایکویریس والوں کے لیے ایک خوشخبری دو، ایکویریس والوں کے اس ہفتے کے مڈ میں ایک خوشخبری تو بڑی اہم ہے، بغیر فضول کاموں میں وقت ضائع کیے ہوئے اپنے بزنس پر فوکس کریں،
اور اپنے جتنے بھی پینڈنگ معاملات ہیں ان کو بہتر اور احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اس ہفتے کا مڈ کا جو دورانی ہے وہ آپ کے لیے بڑا سکسیسفل ہے. بالکل آپ اگر نئی انویسٹمنٹ نئے کاروبار کی طرف آپ کا کوئی رجحان ہے تو اس کو فوراً کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل وقت مت ضائع کیجیے گا. آپ کو کہیں سے رقم ادھار لینی پڑے یا آپ کے پاس کوئی ایسٹس ایسے ہیں جن کو آپ سیل کر باقاعدہ اپنے کاروبار میں اگر انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہی وقت ہے آپ کا رسک لینے کا. بالکل جوپیٹر اور مون کج کیسری یوگ یہی وقت ہے آپ کے لیے، خاص ایکویریس والوں کے لیے. بالکل کیجیے گا. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس ہفتے کے آخر میں آپ اپنی کاروباری سرگرمیاں یا اپنے نجی معاملہ جو بھی ہیں اس ہفتے کے آخر میں کسی سے شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا اور کیا کرنا ہے. بالکل پرہیز کیجیے گا، وہ چاہے آپ کے دوست کیوں نہ ہو یا آپ کے بڑے قریبی ذرائع کیوں نہ ہو. پرہیز کیجیے گا. کچھ باتیں آپ کو اب اپنے حد تک رکھنی ہوگی جو آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے. ایکویریس والے اس ہفتے کے مڈ میں جو خاص طور پر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا سائن ہے. وہ اگر جیک پاٹ، شیئر مارکیٹ، پرائز بانڈ اور پراپرٹی کے حوالے سے خاص طور پر اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو بالکل ان کو سکسیس ملے گی. ایکویریس والے وہ فیمیل جو اولاد کے نعمت سے محروم ہے ان کے لیے بھی اس ہفتے کے درمیان میں ایک ایسا سائن بننے جا رہا ہے. بالکل ان کو خوشخبری مل سکتی ہے اور اگر وہ کوئی اپنا علاج کروا لی ہیں تو اس علاج کے حوالے سے بھی خوشخبری مل سکتی ہے. تو لہٰذا اس ہفتے کے درمیانی حصے کو بالکل ضائع مت کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جیون کا زیادہ تر حصہ غیر ضروری کاموں میں صرف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی تکلیف پیدا ہوتی ہے. پھر ہم قسمت کو سونپتے ہیں، حالانکہ اس میں باقاعدہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے لیکن ہم پھر قسمت کو کوستے ہیں کہ قسمت میں نہیں تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. جب انسان اپنی ڈائریکشن بالکل سیدھی رکھتا ہے اور اپنے معاملات کو فوکس کر کے چلتا ہے تو پھر انسان، اللہ پاک نے انسان کو اتنی کی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے معاملات خود طے کرتا ہے. ایکویریس والے ایک بات کا خاص خیال رکھیں، وہ مزید بہتری کے چکر میں کسی عملیات یا عمل کے پاس جانے کی کوشش مت کیجیے گا. بالکل آپ پیسہ بھی اپنا ضائع کریں گے، وقت بھی ضائع کریں گے. اور اس ہفتے کے آخر میں سفر سے ایکویریس والوں کو بھی پرہیز کرنا ہوگا اور دریا اور نہر اور تالاب میں نہانے سے ایکویریس والے بھی ذرا احتیاط برتیں تو بہتر ہے. اور اپنے بچوں کو خاص طور پر جو ایکویریس میں پیدا ہوا ہے ان کے لیے بھی آپ کو بغل سخت لکیر پھیرنا ہوگی کہ بالکل اس طرف جانا. ایکویریس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے بالکل کوئی ایسی عورت دیکھیں جس کے آپ بچے کی ولادت ہونے والی ہو یا وہ سیزیرین کا کیس ہو، اس کی باقاعدہ مالی مدد کریں. وہ اگر آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اور دیکھیں، ان کی مدد کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرماتا ہے. ایکویریس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے کے پہلے 2 دن سورہ ناس کا باقاعدہ ورد کریں اور ہفتہ جیسے ہی ختم ہونے والا ہو آخری 2 دن تب بھی سورہ ناس کا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شر، وسوسوں اور گرا پھونکنے والے لوگوں سے محفوظ رکھ سکے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے بالکل آپ کو ایک سکون میسر ہوگا. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 1 ہے. برج حوت یعنی پائسس، نام کے پہلے حروف چ اور دال، انگلش میں سی اور ڈی. اس ہفتے پائسس والوں کی صحت کے حوالے سے کوئی مسائل تو نظر نہیں آ رہے، البتہ والدہ کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے اور باقاعدہ بچیوں کے حوالے سے بھی کچھ ایسی معاملات جو چل رہے ہیں، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہیں چاہے وہ سفر کے حوالے سے ہیں، ان میں باقاعدہ ایک اچھی نوید سننے کو ملے گی. مالی پوزیشن کی بات کریں تو محنت تو بالکل آگے چل کے محنت تو آپ کو کرنا پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس محنت کا باقاعدہ آپ کو رزلٹ بھی نظر آئے گا. یہ نہیں کہ نہیں، اگر آپ 8 آنے محنت کریں گے تو یقیناً 12 آنے رزلٹ آپ کو نظر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ 8 آنے محنت کریں گے تو آپ کو 2 آنے محنت آپ کا جون سے ہے وہ اسٹرگل کا جون سے ہے آپ کو سکسیس نظر آئے گی. ایسے بالکل نہیں ہے، بالکل محنت پہ یقین رکھیے گا. ہاں، مالی پوزیشن اس ہفتے کے شروع میں بہتر نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں سے آپ کو رقم بھی ملے گی جو ان ایکسپیکٹڈ طور پر ہوگی، اور جہاں سے آپ کافی دیر سے جو آپ کی رقم کا تقاضا کر رہے تھے، جو آپ نے کسی کو ادھار دی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے ملنے کے پورے چانس ہیں، بالکل پورے چانس ہیں.
اگر اس ہفتے کے میں درمیانی مڈ کی بات کروں اس میں تھوڑے سے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی جذباتی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل لوگوں کی مدد کیجئے، لیکن اول خیش بار درویش، ایسا نہیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھیے گا، بعد میں کسی اور کو دیکھیے گا۔ بالکل طبیعت میں ایسے جذبات ابھریں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی روحانی طور پر کہ آپ باقاعدہ دوسروں کی مدد کرنے پہ تلے ہوں گے، لیکن کیجیے گا، میں آپ کو نہیں کہتا کہ نہ کیجیے گا، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کیجیے گا، کسی سے ادھار پکڑ کر مدد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بالکل خالہ اور ماموں کے خاندان سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالہ اور ماموں کے خاندان سے کچھ آپ کی بچی یا بچے کے والے سے کو آپ کو رشتے کی آفر آئے، ہاں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ کو اس میں بالکل آپ کو پازیٹیو اس میں کچھ سائن نظر آتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کر دیجیے گا۔ اگر کچھ نیگیٹو چیزیں دیکھنے کو ملے یا نیگیٹو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کی چھان بین ضرور کیجیے گا، جلد بازی بالکل نہیں کیجیے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات، خاص طور پر جو 40 سال کے اوپر کے لوگ ہیں اسپائسز والے، ان کا اگر کوئی لیفٹ بازو اگر سوتا ہے نا تو بالکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ مالشوں اور تیل کے چکر میں مت پڑیے گا کہ فلاں تیل لگا لوں تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، بالکل ایسا نہ کیجیے گا۔ نیم حکیم خطرہ جان والی بات مت کیجیے گا، برائے مہربانی اپنے آپ کو آج کی دنیا میں کھڑا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ایسا کچھ ہونا تو یہ ڈاکٹر لوگ جو اتنی محنت اور اتنے پیسے خرچ کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر ان کا کیا فائدہ ہمیں؟ ہم کیوں نہ ہاسپٹل کے جون سے وہ تیل کی شیشیاں اور جون سے یہ تویزات وغیرہ رکھ لیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹروں کو پھر چھٹی کروا دینی چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو شریر کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں روحانی بیماریاں۔ جو شریر کی بیماریاں ہیں وہ صرف اور صرف دوائی سے جائیں گی، اور باقی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بالکل دعا سے جائیں گی، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ شریر کی بیماری بھی جون سی ہے بغیر دوائی کھائے جون سی ہے تو آپ کہیں کہ اب یہ کوئی فلاں بزرگ یا کوئی بابا یا پیر کو ایسے کر دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل زندگی کو سینسٹیو طریقوں سے گزارنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ میرے بابا جی نے کہہ دیا جی میں نے آپریشن کی طرف نہیں جانا، اور خدا کی قسم وہ آپریشن کی طرف تو نہیں گیا، لیکن ٹھیک 6 مہینے بعد قبرستان ضرور چلا گیا۔ اس کی موت کا ذمہ دار اور اس کا قاتل کون ہے؟ وہ بابا ہے، اس کا پیر ہے۔ بالکل جہالت سے مت کام لیجیے۔ 2021 میں کھڑے ہوئے ہم، یہ ساری بسیدہ باتیں ہیں، ہاں جس کا آج کی عقل سے کوئی تقاضا نہیں ہے۔ بالکل روحانی ہے، علاج ہے، لیکن آپ کو روحانی بیماری بھی تو ہو نا۔ سوال تو یہ ہے۔ بہرحال اسپائسز والوں کے اگر بزنس کی بات کریں تو اس ہفتے کے آخر میں بالکل بزنس میں تیزی آئے گی اور کچھ نئی چیزیں ابھر کر سامنے آئیں گی، اور کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو باقاعدہ کو مشورے کے طور پر یا مالی حیثیت سے بالکل آپ کی مدد کرنے پر پورے تلے ہوں گے۔ آپ نے ان کی پیشکش کو بالکل نہیں ٹھکرانا، بالکل بغیر کسی سے مشورہ کیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مشاورت اور اتریں گے، لیکن آپ کو یہ میں بات واضح کر دوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ترقی کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، وہ آپ کو بالکل ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اپنے کام پہ فوکس رکھنا ہے، کیوں؟ یہ ہفتہ آپ سے پوری محنت مانگے گا اور آپ نے کرنی ہے محنت کریں گے تو بالکل آپ کا نصیب بھی ایکٹیو ہوگا۔ اگر محنت ہی نہیں کریں گے تو نصیب کہاں سے ایکٹیو ہوگا؟ یہ سب کتابی کہانی ہے۔ کس نے چراغ حل رکھ رہا اور جن نکل آیا، اب تو جن رکھ رہا تو کچھ نہیں نکلتا۔ تو لہٰذا بالکل اپنے بزنس کی طرف خاص فوکس کریں۔ ازدواجی زندگی میں کچھ ایسے مسائل سامنے آئیں گے جس میں آپ کو بالکل حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ماں کو ماں کی جگہ، بہن کو بہن کی جگہ، بیوی کو بیوی کی جگہ۔ بالکل کسی بھی رشتے کو زیادہ اور کم کرنے کی کوشش مت کیجیے، کیوں؟ آپ جتنا کانوں کے کچے ہوں گے آپ کے لیے اتنے ازدواجی مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ برائے مہربانی پریکٹیکل ہوں، کسی بھی چیز کو ایکشن میں لینے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیجیے گا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی آپ کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہیں جن کا بالکل حقیقت سے کوئی وابستہ نہیں ہے، لیکن کچھ آپ کے اطراف کے آپ کے گھر کے معاملات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اکسانے پر پورا تلے ہوئے ہیں، لہٰذا اپنی ازدواجی زندگی پر خاص توجہ دیں۔ اندرون ملک کا سفر
بالکل پڑے گا. بیرون ملک کا سفر تو نہیں پڑ سکتا, اندرون ملک کا بہرحال سفر پڑے گا, لیکن وہ چھوٹے موٹے سفر چلتے رہتے ہیں. آپ کے کو پائسز والے ویسے بھی سفر کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ صاحب خوراک بھی ہوتے ہیں. اچھا, ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا, اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کی مدد ضرور کیجیے گا, بالکل کیجیے گا, ہاں, چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو. اور مدد اس طریقے سے کیجیے گا جس سے کسی کی عزت نفس جو انسی ہے وہ مجروح نہ ہو. بائسیس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے باقاعدہ جمعرات کو وہ پیلے چنے بھنے ہوئے پیلے چنے ہوتے تو کالے ہیں, لیکن جب وہ بھن جاتے ہیں تو وہ پیلے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں باقاعدہ جو ان سا پتاسے ڈال سکتے ہیں وہ ڈال لیں, اگر پھلیاں ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں, اور ساتھ میں کوئی 200-300 روپے کا چینج جو سکوں کی شکل میں 5 روپے وہ ڈالیں, وہ جمعرات کو بچوں میں بانٹیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی محنت کرتا کو بچے. جب آپ بچوں کو کچھ چیز تقسیم کرتے ہیں نا, تو جب وہ ان کی خوشی کا, ان کے چہرے کا آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اور بچوں کو خوش کرنا خدا مہربان بالکل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچہ بالکل ایک عالم سے زیادہ بہتر ہے جو بالکل فطرت کے قریب ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ سورہ اخلاص جتنی بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے پڑھیں, آپ جتنی بھی ہو سکتا ہے پڑھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہے, بلکہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آج اتنا ہی, خدا حافظ.